अस्सलाम वालेकुम अतीउल्लाह जान। एमजे टीवी मेरे साथ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। एक पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तान के शहरी हैं, एक इंसान हैं और फिर इनका ये भी एक तारुफ है कि ये पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और फिल्म एक्ट्रेस वीना मलिक के साबिक शोहर भी हैं। जी असद खान मेरे साथ आज मौजूद हैं और हम सब जानते हैं मीडिया में बहुत पहले ये खबरें भी आती रही हैं कि इन दोनों के दरमियान बहुत शदीद इख्तलाफात हुए और फिर ये इख्तलाफात का नतीजा निकला कि अब ये इनमें अलहदगी हो गया है, डिवोर्स हो गई है। मगर मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। फिर बच्चों की तहवील का एक झगड़ा था। आम तौर पे तो ये एक निजी मामला है। मियाँ बीवी में बच्चों की तहवील का मामला अमूमन होता है जब भी डिवोर्स होती है। मगर अब ये मामला सिर्फ शायद एक मियाँ बीवी के दरमियान नहीं और दो पाकिस्तानियों के दरमियान नहीं रहा। ये मामला अब दो ममालिक के दरमियान बल्कि तीन ममालिक के दरमियान अगर कहें तो गलत नहीं होगा, एक कानूनी जंग की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। असद खान खटक से हम जानने की कोशिश करेंगे। असद खान साहब, जब वीना मलिक की शादी हुई तो यकीन तौर पे पाकिस्तान में उनको बहुत फैन हैं और उनके काम को बहुत सराहा भी गया पाकिस्तान में, उनकी बहुत फॉलोइंग भी है। तो ये क्या मामला है, क्यों अलहदगी हुई, मुख्तसरन वो बताएं, फिर हम आते हैं कि असल कानूनी जंग ने जो एक नई शक्ल अख्तियार की है वो क्या मामला है। पहले ये बताएं कहाँ पे आपकी मुलाकात हुई और क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मैतुल जान साहब आपके इनविटेशन का। सर, हमारी शादी जो हुई थी 16 दिसंबर 2013 को हम यूएस कौंसलेट अमेरिका दुबई में मिले थे। ये अपने वीज़े के लिए आई हुई थी वहाँ पर। तो वहाँ पे हमने थोड़ी छेड़-छाड़ हुई और थोड़ी मैंने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया कि आप जो ये काम कर रही हैं, उस ज़माने में अगर आपको याद है तो ये पाकिस्तान में बैन थी। मैंने उसको कहा कि आप ये जो काम कर रही हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही मतलब शर्मनाक चीजें हो रही हैं, आप प्लीज इसको वो करें, स्टॉप लगाएं। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि असद, बात ये है कि जो मैंने कुछ किया वो मजबूरी की थी और मैं अपने आप को चेंज करना चाहती हूँ और काश कोई बंदा है जो मुझसे शादी करे या मुझे अपना ले कि मैं अपनी जिंदगी इस्लामी तरीके से गुजारना शुरू कर दूं। और बस यही एक छोटा सा क्लिक था सर जो मुझे लगा और मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि वी शुड आई शुड गिव अ चांस, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे सेलेक्ट किया है इन चीज़ों के लिए। और 25 दिसंबर 2013 को मैंने इससे शादी की और बाद में इसने इंटरव्यूज, कितनी बेशुमार इंटरव्यूज में भी यही बात बोली कि मैंने अभी अपने आप को चेंज कर दिया है, मैंने शोबिस को खैरबाद कह दिया है और मैं अभी इस्लामी स्टडी करूंगी, सर पे दुपट्टा लूंगी। और पर यही हुआ, लेकिन कुछ हालात की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से ये अपना प्रॉमिस का बिल्कुल नहीं कर सकी। और बात नौबत इस बात पे आई कि 2017 को जब इन्होंने मुझे अमेरिका भेजा कि आप जाओ वहाँ पे घर खरीदो, हम अमेरिका शिफ्ट होते हैं जो जनवरी 2017 को। तो मैं इधर आया और मुझे नहीं पता इसने कैसे वहाँ खुला लिया और किस ड्रामे से इसने पूरा खुला किया। मेरे साथ प्रिटेंड कर रही थी एज अ वाइफ। लेकिन जब मैं 30 फरवरी 2019 को वापस गया इससे मिलने, और क्योंकि इसकी बर्थडे थी 26 फरवरी को, इसको सरप्राइज देने के लिए, लेकिन उसने मुझे उल्टा सरप्राइज दे दिया। अबू धाबी एयरपोर्ट में इसने मुझे खुला भिजवा दिया कि आने की जरूरत नहीं है। ये तो समूह में खुला ले लिया, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। खत्म हो गया, आपकी अलहदगी हो गई, खुला आपने तस्लीम कर लिया। जी, मैंने खुला इसकी सब्सक्राइब कर ली। फिर बाद में उस बच्चों की बात आ गई। तो बच्चे जो मौलवी साहब थे उन्होंने बोला कि बच्चे बस माँ को दे दो, क्योंकि वैसे भी दुबई से बाहर तो नहीं जा सकते और इसको थोड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। मैंने कहा ये बंदी जो है वो बच्चों के साथ नहीं रहती। कहते हैं नहीं ठीक है हम जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो हमने बच्चे उनको दे दिए, मैंने खुद लिखवा दिए, मतलब मैं मैंने इसको बच्चे दिलवा। खैर मैंने बच्चे मेरे साथ कुछ अरसा रहा, ये तो थी नहीं। फिर इसके बाद फरवरी 2019 को मैंने बच्चे इसको हैंड ओवर किए और मैं अमेरिका आ गया। मेरे अब्बू को कैंसर था, अल्लाह उनकी वफात हुई एक हफ्ते पहले, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। मैं इधर आया, हमारा घर अमेरिका में भी है। तो और फिर सर ये हुआ कि ये बच्चों को टाइम नहीं देती थी, बहुत से मैंने इसको रिमाइंडर भेजे, नोटिस भेजे, और ये आउट ऑफ कंट्री रहती थी। खैर शॉर्ट कर देता हूँ कि 20 सितंबर 2019 को जब मैं दुबई पहुंचा और मैंने जब इसके अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया, बच्चे को देखा, तो बच्चे, एक बंदा जो है घर से निकला, उसका नाम है अदालत हुसैन गुलाम।
وہ بھی FIR میں آپ کو دے دوں گا, جو دبئی کی FIR بھی اس کے اوپر کاٹی گئی ہے. وہ بندہ میرے بچوں کے ساتھ رہتا تھا, اور یہ محترمہ جو تھی مہینوں میرے بچوں کے ساتھ نہیں رہتی تھی. تو وہ میں نے FIR کاٹی, اور میں نے بچوں کی حالت ٹھیک نہیں دیکھی, غیر دیکھی, میں نے بچوں کو لے لیا وہاں سے. آپ نے تحویل لے لی اس وقت یا کیا ہوا؟ پولیس نے کیا کہا؟ میں نے پولیس کو بولا, پولیس نے بولا کہ پولیس نے بولا اس کی ماں یہاں پہ نہیں ہے تو اب کیا کریں گے. میں نے کہا آپ اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں. پولیس نے بولا ہم تو ذمہ داری نہیں لیں گے, تو آپ بچے لے جائیں. تو جب میں نے بچے لے لیے اور ان کے نام FIR کاٹ دی گئی, عدالت حسین, وینا ملک, زاہدہ بی بی اور ان کی چھوٹی بہن بھی, ان کے اوپر FIR کٹ گئی. تو یہ 20 تاریخ کو یہ FIR کٹی ہے. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ وزٹ ویزے پہ دونوں بندے تھے, میرے بچوں کے ساتھ اکیلے رہ رہے تھے, اور وہ مطلب قانون کے تحت وہ گارڈین نہیں بن سکتے. گارڈین نہیں بن. تو یہ FIR جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ نے وینا ملک کے خلاف آپ نے الزام لگایا کہ وینا ملک کے خلاف, جس میں مطلب مرکزی کردار ان کو بھی جامع ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ پائے گئے ہیں. پولیس نے کیا کارروائی کی؟ اس کے اوپر پولیس نے یہ کارروائی کی کہ اس میں میں کورٹ چلا گیا 22 ستمبر 2019 کو, اور میں نے کورٹ میں یہ درخواست دی تھی کہ میرے بچوں کی حالت بڑی خراب تھی, اس بندی کو میں ابھی کسٹڈی نہیں دے سکتا اور مجھے کسٹڈی دی جائے. تو 26 ستمبر 2019 کو کورٹ نے مجھے بلایا, عدالت نے مجھے یہ بولا کہ ٹھیک ہے آپ کی اپلیکیشن ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہے, جو آپ کو کاپی چاہیے تو میں آپ کو کاپی بھی پرووائڈ کر دوں گا. اب یہ ہے کہ یہ آ گئی تھی پاکستان سے, اور اس نے پھر کیا کیا کہ جج صاحب نے مجھے یہ بولا کہ اب یہ ماں ہے, تھوڑا سا اس کو رکھ لیں, بچوں کو دے دیں, اور پروسیڈنگ چلتی ہے, جو بھی ہوگا آپ کو وزیٹیشن رائٹس مل جائیں گے, چیزیں ہو جائیں گی, آپ اس کو حوالے کر دیں. پہلے تو میں ہی نہیں دے رہا تھا, لیکن جب جج نے بول دیا تو مجبوراً میں نے ان کو ویسے ہی حوالے دے دیا, اور اس نے بولا یہ کوئی کسٹڈی نہیں ہے, بس ماں کی طرح, ایک انسانیت کی طرح ماں کو دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ رہیں اور ہم اس کیس کو پروسیڈ کریں. پھر سر یہ ہوا کہ ہمارے کیسز چلتے رہے, درمیان میں اس نے پھر کورٹ کی وائلیشن کی, اس کے اوپر 3 FIR اور کٹے, یہ بچوں سے نہیں ملوا رہی, کیس چلتا رہا. انفارچونیٹلی میں نے دسمبر میں دوہرا دیں, نیٹ کا مسئلہ ہے, آپ دوہرا دیں, ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا اور کب دیا؟ ہائی کورٹ نے 10 جون 2020 کو میرے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے جو بھی پرانے جو ہمارا میں نے میچول اس کو بچوں کا وہ دیا تھا وہ کینسل کر دیا, وہ کورٹ کی اس کے آرڈر میں ہے, اور اس نے یہ بولا کہ اسد کو ابھی 100% کسٹڈی مل گئی ہے, کیونکہ آپ اس میں جو ورڈک میں یہ لکھا تھا کہ آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, آپ نے بچوں کو غیر قانونی طور پر ایک غیر مرد کے ساتھ رکھا ہوا تھا. وہ ورڈک وہ آپ پڑھ سکتے, وہ 8 پیج کی انگلش ورژن بھی ہے. تو بچے میرے حوالے کا وہ کیا. مسئلہ صرف یہاں پہ یہ تھا کہ کووڈ کی وجہ سے ہر چیز بند تھی, دبئی بھی بند تھا, پوری دنیا بند تھی, اور میں امریکہ میں سٹک تھا, اور میں یہ سوچا تھا کہ بچوں کا نام ECL ہے, میں تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن مجھے بڑی وہ حیرانگی ہوئی کہ مجھے کچھ ایک 3 مہینے 2 مہینے پہلے 2-3 مہینے پہلے, ڈیٹ میں بھول گیا ہوں, مجھے ایک نوٹس آتا ہے فائنلی کسی ریئل ایڈریس پہ. اس نے مجھے نوٹس بھیجا تھا پنڈی کی عدالت سے, فیملی کی عدالت سے, کہ مجھے مینٹیننس چاہیے. تو میں نے اپنے اٹرنی کو بولا, میں امریکہ میں تھا, میں نے کہا پلیز چیک کریں کیا ماجرا ہے. تو اس میں اس نے پورا جھوٹ کا پلندہ کیا ہوا تھا کہ میرے 2014 سے میں پیسے نہیں دے رہا ہے اور کچھ نہیں ہوا ہے, اور بچوں کو 5 لاکھ مہینے کا یہ پیسے دیں, اور یہ عیاش ہے, اور یہ جو ہے بلیک میلر ہے, اور یہ گیمبلر ہے, یہ اس نے دعوے میں لکھا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بچے پاکستان پہنچ گئے. تو سر شاکنگ نیوز یہ تھی میرے لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کا نام ECL میں پاکستان پہنچے کیسے, نہیں بچوں اور کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ پاسپورٹ نہیں سر, بچوں کی امریکن نیشنلٹی ہے, بچوں کی پاکستانی نیشنلٹی میں نے کبھی بھی اپلائی نہیں کی. اکارڈنگ ٹو پاسپورٹ رول اگر میں نے کرنی بھی ہوتی ہے, دونوں پیرنٹس کو ساتھ میں ہونا چاہیے, بیسک کو ساتھ مل کے آپ نے پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے. دوسرا میں کچھ ایڈ کر لیتا ہوں, اگر آپ پاکستانی بیسک واشنگٹن کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ آپ دیکھیں گے جو اگر میرا بچہ امریکہ میں پیدا ہوئے تو لازم میں نے اپنا بچہ واشنگٹن کی یا جو بھی کونسلیٹ ہے اس میں رجسٹر کروانا پڑے گا, اگر مجھے کوئی ڈیول نیشنلٹی چاہیے یا کوئی ID کارڈ چاہیے. تو سر میں نے تو نہ اپلائی کیا ہے نہ کوئی رجسٹر کیا ان کو. بچے جب دبئی آئے تو امریکن پاسپورٹ پہ وہ آئے, کیسے آئے؟ یہ امریکن پاسپورٹ کے اوپر بھی ہے. اچھا, میں یہ واضح کرتا جاؤں کہ بچے جو امریکن سٹیزن ہیں اور ان کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر دبئی ریزیڈنٹس کا ویزا لگا ہوا ہے,
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کبھی ہم جب پاکستان بچوں کے لے کے جاتی بھی تھی تو ہم نے 5 سال کا وزٹ ویزا ان کے پاسپورٹ پہ لگایا ہوا ہے. اگر آپ کو چاہیے میں آپ کو پرووائڈ بھی کر دوں گا, جو وائلڈ نومبر تک, اس سال کے نومبر تک, اکتوبر نومبر تک ویلڈ ہے. 5 سال ویزا. سب چھوٹے بچے ہیں, ایک 4 سال کے اس وقت تھے اور ایک 7 سال کا آپ جو بتا رہے ہیں, تو یہ 5 سال. چھوٹے بچے, سوری, ایک 5 سال سر. ایک 4 سال اور ایک 5 سال. اس تو ٹائم اس ٹائم جی اسد خان صاحب چھوٹے بچے ہیں, ایک 4 سال کا ہے اور ایک 5 سال کا بچہ ہے, تو ماں کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ خود بھی سوچیں, آپ خود بھی پاکستانی ہیں, ایک مسلمان ہیں, تو بڑے ہونے کا انتظار بھی تو کیا جا سکتا ہے, کم سے کم 7 سال 8 سال جیسا کہ رواج ہے. تو کیا کہیں گے آپ, ماں کے بغیر وہ بچے رہ سکتے تھے؟ مطیل جان بھائی بہت اچھا کوشچن کیا ہے. یہ جب تک فیبرری 2019 تک میرے ساتھ تھے, میں ہی ان کو پالتا رہا. پھر جب یہ لے گئے یہ 6 مہینے تک مجھ سے, اور اس ٹائم اس نے میرے بچوں کو ٹائم نہیں دیا. میرے بچوں کو غیر مرد کے ساتھ رکھا دبئی میں, جو کہ عدالت کے اوپر جو ورڈک ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے غیر مرد کے ساتھ بچوں کو رکھا, اور آپ ان کو ٹائم نہیں دے رہی تھی کیونکہ مہینوں نہیں ہوتی تھی. بات ماں کی آپ بات کر رہے ہیں, آئی وش کہ اچھی ماں ہوتی. میری بڑی بدقسمت ہے, نہ وہ اچھی بیوی بن سکی نہ وہ اچھی ماں بن سکی, کیونکہ بچوں کو اگر آپ غیر مردوں کے یہ ساتھ بات تو چھوڑو وہ گی. آپ کے بارے میں بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ نہ تو اچھے باپ بن سکے نہ اچھے شوہر بن سکے. یہ تو خیر ایک الزام والی بات ہے اسد. اب آپ بجا فرما رہے ہیں بالکل, لیکن پوری دنیا کو پتہ ہے میں بچوں کے ساتھ تھا اور بچے میرے ساتھ کتنے خوش تھے اکیلے میں, اور یہ پوری حقائق ہے. مطلب میں اپنے آپ سے تو بات نہیں کر سکتا, بچے میرے ساتھ ہی تھے, میرے ساتھ دبئی میں رہتے تھے. اس کی ٹریول ہسٹری میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں, وہ جو کہ دبئی گورنمنٹ کی طرف سے اور کورٹ کی طرف سے نکلی ہے. یہ سر مہینوں بچوں کے ساتھ نہیں ہوتی تھی, اور تو پھر قانون بھی آپ کہہ رہا ہے کہ بچے جب ماں کے, لیکن ہر وقت کیوں نہیں پہنچے دبئی؟ بچوں کی کسٹڈی جب آپ کو مل گئی تھی تو پھر تو آپ کو فوری طور پہ بچے کی کسٹڈی لینے کے لیے آپ کو آنا چاہیے تھا دبئی. بدقسمتی سر یہ تھی میری کہ کووڈ آیا ہوا تھا اور پوری دنیا میں فلائٹس بند تھی. اگر میں آتا بھی تو مجھے اگر اسپیشل فلائٹ بھی ملتی امریکہ سے تو وہ پاکستان کی ملتی, وہ بڑی محنتوں کے بعد ملتی, تو میں دبئی نہیں آ سکتا. دبئی کی جو فلائٹ ہے اکتوبر کے بعد اوپن ہوئی ہے, اور یہ جو سانحہ ہوا ہے, یہ جو غیر قانونی طور پر اس نے بچوں کو اغوا کیا ہوا ہے, یہ 4 مئی 2020 کو گئے ہیں دبئی کو جی چھوڑ کے پی اے کے بچے, اسپیشل فلائٹ میں. اور یہ آپ کے لیے ایک خبر تھی ہاں کہ خبر اچانک کیا سرپرائز تھی سر, یہ مجھے جو ملی تھی, یہ ملی بھی مجھے اگست میں تھی یہ چلو خبر. مطلب کہ آپ خود سوچے, میں سوچا تھا کہ بچوں کا نام ای سی ایل میں ہے تو وہ کیسے موو ہو سکتے ہیں دبئی سے, بہت ہی امپاسبل بات ہے. بلکہ ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ دبئی شاکڈ ہے یہ نکلے کیسے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا غیر قانونی اسکیم ہوا ہے جو ٹھیک ہے, کہ ہم گورنمنٹ پاکستان. اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کر رہے ہیں. ٹھیک. اب شاکنگ نیوز یہ ہے مطیع جان بھائی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی قونصلیٹ جنرل صاحب نے, امجد صاحب ہیں ان کا نام, اور ان کے اٹیچی جو تھا مصور شاہ صاحب, پروٹوکول دلوا کے اس کو انہوں نے ویزا بھی پاسپورٹ دلوایا میرے بغیر کنسرن کے, بغیر میری اجازت کے. نام ای سی ایل میں ہے, دبئی کی ای سی ایل میں ان کا نام ہے. بنا دیا دبئی کے جو جی دبئی کے پاکستانی قونصلیٹ دبئی نے غیر قانونی طور پر میرے بچوں کا پاسپورٹ ایشو کیا نومبر میں 2019 میں, اور نہ مجھے بتایا گیا ہے, نہ دبئی کورٹ کو بتایا گیا. ان کو پتہ بھی تھا کہ دبئی ہائی کورٹ میں ان کے کیسز چل رہے ہیں, اور نہ امریکن قونصلیٹ کو بتایا گیا. کیونکہ دیکھیں جو آپ شروع میں آپ نے بولا کہ 3 کنٹری کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے, تو مسئلہ یہاں پہ اس چیز کا بنا ہوا ہے کہ آپ نے غیر قانونی طور پر بچوں کا ایک تو پاسپورٹ بنایا, غیر قانونی طور پر 4 مئی 2020 کو کووڈ کی اسپیشل فلائٹ میں آپ لوگوں نے ان کو بٹھایا اور دبئی سے کڈنیپ اور ہائی جیک کروایا. ابھی تک دبئی کے سسٹم میں میرے بچے کو ایگزٹ نہیں ملا. دبئی کے سسٹم میں میرے بچے دبئی میں شو ہو رہے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو ایڈ کرتا جاؤں کہ جو پاسپورٹ ہے پاکستان امریکن پاسپورٹ جو میرے بچوں کا ہے وہ میرے ساتھ ہے دبئی میں, وہ تو ہے بھی نہیں ان کے پاس. تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک بہت بڑا مطلب سوال ہے کہ آپ کی جو قونصل جنرل صاحب ہے یا قونصلیٹ ہے دوسری کنٹری میں بیٹھ کے ان کے خلاف یہ سازش جو انہوں نے کی ہے, اس کے کیا کانسیکوینسز ہے آپ لوگوں کو ریسنٹلی پتہ چل چکا ہے. دبئی نے کیا آپ لوگوں کے ساتھ,
میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ویزے میری وجہ سے بند ہوئے، لیکن سم ہاؤ وہ کیس کنیکٹڈ ہے اس چیز میں. اور 22 نومبر کو انہوں نے ایک المیہ جاری کیا پاکستان گورنمنٹ نے اور ابوظہبی ایمبیسی نے کہ جو لوگ بھی ابوظہبی یو اے میں رہتے ہیں پاکستانی، ان سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کم کریں. مطلب مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اگر میں سچ کی آواز اٹھاتا ہوں تو وہ نہ اٹھائے، کیونکہ ہماری داخلہ اور خارجی پالیسی کو متاثر ہو رہی ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے مطیع جان بھائی کہ اگر آپ کو اتنی اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی کی فکر تھی تو آپ کے کونسلیٹ نے یہ غلط کام کیا کیوں؟ تو اور آپ کون سے عناصر تھے جو انہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے؟ پاکستان کے کونسلر جنرل امجد صاحب جو ہیں، آپ نے ان سے رابطہ کیا، ان سے احتجاج کیا، ان کا کیا موقف ہے؟ سر جی ہم نے ہر ایک سے احتجاج کیا. ہم نے پاکستان کے جتنی بھی ادارے ہیں ان کو نوٹسز بھجوائے. 27 اکتوبر 2019 کو میرے اٹرنی نے ڈی جے ایف اے صاحب کو نوٹس بھجوایا ان کے علم میں لانے کے لیے. ڈی جے پاسپورٹ نعیم رؤوف صاحب کو بھی کیا، جو میں نے ٹویٹر بھی شیئر کیا. مفا کو کیا، فارن آفس کو ہم نے کیا. اس کے علاوہ جو ہمارے پی ایم پورٹل ہے عمران خان صاحب کا جو ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہے، میں نے پرسنلی اس کو 20 اکتوبر کو ای میل بھی کیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو جانتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی فیملی سے کے ساتھ بڑا کانٹیکٹ میں ہوں، بڑے میرے دوست ہیں. میں عمران خان کو بڑا سپورٹ بھی کیا، گانے گائے میں نے ان کے لیے، دھرنوں میں ساتھ میں رہا. میں نے ان کو ڈائریکٹ بھی کانٹیکٹ کیا. انفارچونیٹلی مطیع جان بھائی میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں، کسی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا، نہ زلفی بخاری صاحب کی طرف سے آیا، نہ ہمارے دوسرے منسٹر کی طرف سے آیا. کیونکہ اس زمانے میں اگر کووڈ کی جو فلائٹ چل رہی تھی وہ انڈر سپروائزیشن آف زلفی بخاری صاحب تھے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، اور انڈر دبئی کونسلیٹ یا ایمبیسی کی طرف سے تھے. تو یہ بہت بڑا کوشچن ہے اور بہت بڑا سوال ہی ہے، کیونکہ 3 کنٹری کا سوال ہے. امریکہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے یو اے کی ساورنٹی کے ساتھ کھیلا ہے. آپ نے عدالتوں کو چیلنج دیا ہے کہ آپ لوگ یہ آرڈر نہیں مانتے، اور آپ کے ملک سے ہم بچوں کو آپ کو پتہ بھی نہیں اگر ہم اغوا کر لیں گے. تو یہ بہت بڑی کوشچن اور ایلیگیشن ہے. اور آپ کو بینگ اے جرنلسٹ آپ نے ڈیفینیٹلی آپ نے گورنمنٹ سے بھی پوچھنا ہے، اداروں سے بھی پوچھنا ہے کہ کیسے ہوا اور کیسے اس کا حل کیا ہے. کیونکہ ابھی تک مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا کسی بھی ادارے سے، اور اوپر سے مجھے تھریٹس کر رہی ہے. تو بہت سے معاملات پہ نہیں آتا اور نہ ہی آیا ہے، خاص کر اس دور میں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو دبئی کے اندر جو کونسلیٹ جنرل تھا ان سے رابطہ کیا ذاتی طور پہ، ان کا کیا جی رسپانس میں نے ہوا اور اس کے پیچھے کون؟ مجھے کوئی رسپانس سر مجھے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے. میں نے بڑی کانٹیکٹ کی، کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کو دبایا جا رہا ہے. محترم سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ وینا ملک کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتے تھے؟ آپ کو راوی ریسٹورنٹس ان کے لیے کھانے آتے تھے. آپ کے خیال میں کیوں اتنا پروٹوکول مل رہا ہے اور کون دے رہا ہے؟ سر مجھے تو اس کے بارے میں اتنا علم ہے نہیں، کیونکہ میں نے کویسچن تو ریس کیا ہوا ہے کہ اگر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ رسپانسبلٹی لے لیں کونسلیٹ جنرل کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ایکسیپٹ کر لیں، یا تو وہ عناصر بتا دیں جو اس کے پیچھے ہیں، جس کے اس پر پوش کر کے آپ کو یہ پاسپورٹ دلوایا گیا اور آپ نے غیر قانونی طریقے سے میرے بچوں کو کووڈ-19 اسپیشل فلائٹ پی اے میں 4 مئی 2020 کو پاکستان دبئی سے لاہور آئی جیک کروایا. یہ کویسچن جو ہے یہ میں آپ کے توسط سے بھی ان سے پوچھ سکتا ہوں، اور میں آپ کے توسط سے مجھے میرا حق ہے بینگ اے پاکستانی کویسچن کرنا، اور میرے کیونکہ بچے ہوا ہوئے ہیں غیر قانونی طریقے سے، تو مجھے اس کا جواب چاہیے. اچھا، آپ کو دبئی کی جو حکومت ہے اور جو امریکی انتظامیہ ہے، یا جو دبئی میں امریکہ کی جو ایمبیسی ہے، ان سے آپ نے رابطہ کیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ سر میں دبئی واشنگٹن ڈی سی میں امریکن حکام کے ساتھ ہوں، مطلب بات چیت ہو رہی، انہوں نے وہ واچ کر رہے ہیں یہاں سے، وہ یہاں کے جو ہوم سیکیورٹی ہے یا امریکن سٹیزن سروس والے وہ واچ کر رہے ہیں. انہوں نے دبئی اور ابوظہبی کو بھی آن بورڈ لیا ہوا مشن کو. دبئی اور ابوظہبی کی جو یو ایس کونسلیٹ اور ایمبیسیز تھے، انہوں نے جب دبئی اتھارٹیز کے ساتھ جب یہ مسئلہ میں نے ریس کیا، انہوں نے جب پتہ کیا تو دبئی اتھارٹی نے بولا کہ یہاں یہ بچے جو ہیں دبئی میں ہیں کیونکہ سسٹم سے باہر نہیں نکلے. تو ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے دبئی کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی ہے کہ بچے غائب ہوئے ہیں، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کورٹ تھوڑے سلو ہوئے ہیں، تو وہاں پہ تھوڑا وہ کام پراپر نہیں، ہمیں رسپانس نہیں ہو سکتا ہے. بلیک لسٹ ہوئی ہے میڈم اور اریسٹ وارنٹ ہوئے، لیکن وہ ابھی ہم نہیں بتا رہے کیونکہ وہاں دوسرا قانون ہے. وہاں قانون جو ہے اوپن نہیں ہوتا، کسی کو انویسٹیگیٹ کرتے تو اوپنلی نہیں کرتے، وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ایڈ کرتا جاؤں کہ جو کونسلیٹ کراچی ہے یو ایس کی، وینا ملک کو اس نے بلایا ہے، بچوں کو بھی بلایا ہے، مجھے سب وہ کانٹیکٹ میں ہیں. انہوں نے ویلفیئر کیس وینا ملک کے خلاف کھولا ہوا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو یو کے ایمبیسڈر صاحب ہیں پاکستان میں حماد الزاوی صاحب، اس نے اسپیشلی مجھ سے کانٹیکٹ کیا اس معاملے میں، اور کیونکہ میں یو ای جو ڈی سی واشنگٹن ڈی سی میں یو ایمبیسی کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں تھا، انہوں نے یہ بولا کہ ہم نے یہ ریفر کر دیا ہے موفا کو، اپنے جو فورن آفس ہے دبئی کو، اور دبئی سے وہ گیا پاکستان، اور پاک ایمبیسڈر صاحب جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ میرے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور انہوں نے مجھے کلیئرلی الفاظ میں بولا کہ جو کام ہوا ہے ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ہمارے لائر جو ہیں اس کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں، اور وہ آپ مطیع اللہ جان بھائی آپ نے اس کے کانسیکوینسز دیکھ لی ہیں کہ کون سے کانسیکوینسز پاکستان کو اس عورت کی وجہ سے فیس کر رہا ہے، مطلب پاکستان فیس کر رہا ہے، ویزے آپ کے بند ہو گئے ہیں، ویسے اور آپ اس کے علاوہ اور آپ کے پاس جو ہے کو آپ کیا کہ بینا ملک کے پیچھے کون سی قوتیں، کیوں اتنا انتہائی اقدام اٹھایا گیا جو بقول آپ کے مبینہ طور پہ امریکی نیشنل بچوں کو دبئی سے اغوا کر کے غیر قانونی طور پہ پاکستان لایا گیا، تو کیوں دبئی میں پاکستان کے قونصلیٹ نے اس طرح کا غیر قانونی کام کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں؟ میں آپ کی توسط سے ایک چیز تو میں کہوں گا، کیونکہ میری فیملی بہت خطرے میں ہے، اس نے کلی عام اس کو دھمکیاں دی ہیں اور ابھی تک دھمکیاں مل رہی ہیں ہمیں۔ یہ محترمہ کہتی ہے میں آپ سے صرف یہ درخواست کروں گا ہمارے جنرل باجوہ صاحب سے، میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اپنی آرمی کی بھی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں مطیع جان بھائی، میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں جنہوں نے 65 اور 71 کی جنگ لڑی ہے، میں وہ اس بہن کا بھائی ہوں جس کو یہ دھمکیاں دی رہی جو آرمی اسکول کی ٹیچر رہ چکی ہے، اور اس نے بہت سے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو پڑھا کے جو آج کل جوان ہیں پاکستان آرمی کے اور ہائی عہدوں پہ ہیں، اس ٹیچر کو یہ دھمکیاں دے رہی ہے، اور یہ کل عام مجھے دبئی میں بھی بول رہی تھی اور لوگوں کو بھی بول رہی تھی کہ میرے پیچھے جو ہے ان لوگوں کا ہاتھ ہے، مطلب کہہ رہے ہیں کہ سم ہو ہماری کوئی گروپ ہے فوج کا، وہ اس کا ہاتھ ہے۔ میں آپ کی توسط سے کلیئرلی بول رہا ہوں، اگر یہ کہتی کہ میں جھوٹ بولوں تو میں گواہ پیش کر سکتا ہوں، ہمارے پاس پورے پروف ہیں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہ جھوٹ بول رہی ہمیں ڈرانے کے لیے، کیونکہ اس کی ہمیشہ سے یہی عادت تھی کہ یہ ہمیشہ میرے جس کو بھی آپ نے پریشرائز کرنا ہے تو اس نے جھوٹ پہ پریشرائز کرنا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے جناب باجوہ صاحب اور ڈی جے ایس پی آر صاحب اور ڈی جے آئی صاحب کے، یہ محترمہ آپ لوگوں کا نام بدنام کر رہی ہے، اگر اس میں کوئی سچائی ہے تو بینگ اے پاکستانی، بینگ اے فوجی کا بیٹا، میرا یہ حق ہے آپ سے درخواست کرنے کا کہ یا تو اس کی آپ وضاحت کر دیں، یا تو اس کو اگر یہ جھوٹ بول رہی تو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ اسد خان صاحب، سب فوجی کے بچے اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے کہ ان کی بھی سن لی جائے۔ میں صرف یہی توقع کرتا ہوں کہ جو بھی ہو قانون کے مطابق جو آپ کا حق ہے آپ کو ملنا چاہیے، اور یقینی طور پہ یہ معاملہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی منطقی نتیجہ ضرور نکلنا چاہیے۔ اور آپ ویسے اپنے پاکستانی بھائیوں کو کیا پیغام دیتے ہیں اسد خان صاحب، بطور ایک پاکستانی، بطور ایک امریکی شہری، بطور ایک مسلمان، کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ نے اس تمام تجربے سے کیا سیکھا ہے؟ سر میں تو قانون کی بڑی عزت کرتا ہوں، بینگ اے پاکستانی اپنے ملک کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں۔ آج تک میں نے اپنے جو بھی گانے گائے پاکستان آرمی اور پاکستان کے لیے گائے نغمے، میں صرف اس لیے ناراض ہوں کہ میں نے ہر محکمے کو نوٹس بھیجا ہے، میں نے اپنی گورنمنٹ جن کو میں نے سپورٹ کیا، پی ٹی آئی کو ابھی بھی سپورٹ کرتا ہوں، خان صاحب سے میں بہت پیار کرتا ہوں، کہ میں ان سے میں گلہ ہے، میرا گلہ ہے کہ خان صاحب میں نے آپ کے ہر دھرنے میں آپ کا ساتھ دیا، خان صاحب میں نے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے میری فیملی نے بڑا سیکریفائس کیا ہے، ووٹوں کے لیے چیزیں کرنے کے لیے میں نے آپ کا ہی ساتھ دیا، لیکن آج میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اگر یہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ عام پاکستانی کے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ اور آپ کے توسط سے مطیع جان بھائی، کیونکہ میں نے ہر ادارے کو کانٹیکٹ کیا، کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے۔ ایک ادارہ ہے جس پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ہم پورے پاکستان اسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں، وہ عدالت، اور وہ ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب۔ اور میری یہ ریکویسٹ ہے بینگ اے پاکستانی اور آپ کے توسط سے کہ چیف جسٹس صاحب، یہ معاملہ جو ہے یہ بہت ہی بڑا خطرناک معاملہ ہوا ہے، یہ اسکیم بہت بڑا اسکیم ہے، پاکستان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس سازش کو بے نقاب کر دیں، اور اگر آپ کو لگے کہ اگر یہ سو موٹو نوٹس آپ اس کے اوپر لیں اور اس کو باریکیوں کو جانیں، تو میں آپ کو بہت مشکور ہوں گا۔ بینگ اے پاکستانی میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے 2 بچوں کو اغوا کیا گیا ہے غیر قانونی طور پہ، کونسلیٹ کو یوز کیا گیا ہے، کونسلیٹ اگر کسی
پاکستان کے خلاف یوز ہوئی ہے. سم ہو یہ پاکستان کے خلاف ہی یوز ہوئی ہے متیجہ جان بھائی. کسی اور کنٹری کی ساورنٹی کو آپ نے وائلیٹ کیا ہے, ان کے کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا ہے, وہاں سے آپ نے بچوں کو اغوا کیا, وہ بھی امریکن سٹیزن کو. تو میری درخواست اگین چیف جسٹس صاحب سے, چیف جسٹس صاحب میں آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست کرتا ہوں کہ پلیز اس کے اوپر سوموٹو ایکشن لیں. مجھے انصاف نہیں مل رہا ہے. میرے بچے ابھی تک مجھے نہیں پتا کدھر ہیں. 1.5 سال ہوئے میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کیس کو آپ اوپن ٹرائل کریں, اس کے اوپر GIT بنائیں, اس کے اوپر کمیشن بٹھائیں کہ یہ کیسی ہوا ہے اور یہ کیسے کانسیکوینس ہے. اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے سر, تو بہت سے عام بندوں کے ساتھ بھی ہوگا. اور خان صاحب دوسری بات ہے کہ امریکن بچے ہیں, وہ سٹیزن امریکن سٹیزن ہیں, تو سوال یہی ہے کہ ابھی تک امریکی حکومت اپنے شہریوں کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھانے میں ناکام کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے, کیوں خاموشی ہے؟ سر میری جو کانٹیکٹ ہے امریکن کونسلیٹ کے ساتھ, انہوں نے یہ بولا ہے کہ آپ ہماری نظر ہے بچوں کے اوپر, کیونکہ امریکن سٹیزن ہے وہ, لیکن کیونکہ معاملات عدالت میں پہنچ چکے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا اس کو لیگل بیٹل کریں اس کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ دبئی کو میں نے ریکویسٹ یہ کی ہے, ہماری ریکویسٹ صرف یہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور عدالت سے کہ جو پاسپورٹ غیر قانونی طریقے سے بنے ہیں اس کو ریووک کیا جائے, اور میرے بچوں کو جو کہ ریزیڈنٹس آف دبئی ہیں ان کو ڈپورٹ کر کے دبئی دیا جائے, کیونکہ دبئی میں اس کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, اور دبئی سے وہ مسنگ ہے. اگر ہماری پاکستان کو اپنی عزت برقرار رکھنی ہے تو یہ ایکشن صرف ہماری چیف جسٹس ہی لے سکتے ہیں, کیونکہ باقی ادارے خاموش ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں اسد خان صاحب, ایک وقت تھا کہ جب آپ اور بینا ملک مل کے ماشاءاللہ سے PTI کو بھرپور سپورٹ کر رہے تھے, دھرنوں میں بھی آپ نے خود کا بڑی سپورٹ کی, تو اس وقت دھرنوں میں اور PTI کو سپورٹ کرنے کی کیا وجہ تھی, اور اس وقت آپ کے ساتھ آپ کو کس نے راغب کیا تھا اس کی طرف سپورٹ کے لیے, PTI کی سپورٹ کے لیے؟ مطیلہ جان بھائی, میں تو PTI سے 96 سے ہوں, میری فیملی, کیونکہ جو میرا گاؤں ہے شکردر ہے اور میاں والی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا میں بچپن سے خان صاحب کو بڑا پسند کرتا تھا اسکول کے زمانے سے, کیونکہ انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہوا تھا. اس کے علاوہ سر یہ تھا کہ وینا ملک PTI کو اگر یہ کہتی کہ میں PTI کو پریزنٹ کرتی ہوں, تو میرا ایک درخواست ہے ہماری PTI کی گورنمنٹ کی اور PTI اسپوک پرسن کی, آپ تھوڑا وینا ملک کو پھر آن کر کے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ وینا ملک ہماری پارٹی کے کوئی حصہ ہے, کوئی چیزیں ہیں. یہ پورا بہت بڑا گیم چل رہا ہے, میرے خیال میں بہت بڑا اسکیم چل رہا ہے. راغب میں اس لیے اس کے اوپر ہوا سر کہ ہم چاہتے تھے کہ ایک چینج آ جائے. ہم چاہتے تھے کہ جو نعرہ ہم نے لگایا تھا کہ نیا پاکستان آ جائے, کوشش وہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ بنا رہے ہیں, لیکن خان صاحب ریاست مدینہ تو ایسے نہیں بن سکتا. اگر آپ کی جو اتنا خاص بندہ ہوں آپ کا, اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, تو عام آدمی کی رسائی تو پھر حکومت وقت تک نہیں پہنچ سکتی. جی بہت شکریہ. اسد خان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یوسف قریشی, جو کہ امیگریشن لائر ہیں, جو کہ مختلف ممالک میں ٹریول کے کنسلٹنٹ بھی ہیں, ویزا کے اور امیگریشن پالیسیز کے. یوسف قریشی بہت شکریہ, آپ نے MJ TV کو وقت دیا. یہ بتائیں گے کہ یہ جو کیس ہے جس میں وینا ملک پہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے امریکی نیشنل چھوٹے بچوں کو 4 سال اور 5 سال کی عمر, اب وہ اسد خان بتا رہے ہیں, ان کو دبئی سے پاکستان میں بقول اسد خان کے سمگل کیا, اور خاص کر جب دبئی کورٹ کا حکم تھا اور ان کا نام ECL پہ تھا, امریکی نیشنل تھے, تو پاکستانی جو کونسل جنرل تھے دبئی میں, انہوں نے مبینہ طور پہ ان کو پاسپورٹ بھی جاری کیے. تو کس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور یہ ہوا کیا ہے یہاں پہ, ذرا تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہیں گے؟ جی جناب, بہت بہت شکریہ. میں یوسف قریشی جی, میں امیگریشن لائر ہوں. پریزنٹلی میں پاکستان میں ہوں اور میں امریکن سٹیزن بھی ہوں اور امیگریشن پریکٹس کرتا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس میں. تو یہ جو کیس ہے یو اے ای ایمبیسی نے جو ان کو پاکستانی پاسپورٹ دیے ہیں, وہ تو ان کو یہ وائیولیشن آف لا ہے. وہ تو پاکستانی کونسل جنرل کے آفس نے UAE میں, جو پاکستانی کونسل جنرل کا آفس ہے, انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ ان بچوں کو, چھوٹے بچوں کے نام جاری کیا. یہ وہ تو نہیں کر سکتے جی, کیونکہ اگر بچے جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں پیدا ہوئے ہیں ان کے پاس آلریڈی یونائٹڈ اسٹیٹس کا پاسپورٹ ہے, اور اس پاسپورٹ میں بچوں نے پہلے ٹریول بھی کیا ہے. ہاں جی, ان میں ٹریول کیا USA سے. ڈیفینیٹلی جب پیدا ہوئے ہیں وہاں سے تو وہ آئے ہوں گے پاکستان یا UAE میں آئے ہوں گے. تو جو پاکستانی کونسلیٹ ہے UAE میں, ان کو تو چاہیے نہیں تھا کہ وہ
پاکستانی پاسپورٹ ایشو کریں ان بچوں کو پاکستان لانے کے لیے. وہ ویزا اگر دے دیتے, وہ الہ آباد تھی. لیکن ایک دوسری بات ہے کہ جب وینا ملک شاید امریکی جو پاسپورٹ تھے بچوں کے وہ بینا ملک کے پاس نہیں تھے, اس لیے ویزا انہیں پہ لگ سکتا تھا, اور امریکی پاسپورٹ تو امریکی ایمبیسی جاری کر سکتی تھی. جی لیکن ایک بات ہے کہ وہ امریکن پاسپورٹ جو ہیں وہ اگر ٹیمپریری جب وہ نہیں بھی تھے تو ان کو چاہیے تھا یو اے میں جو یو ایس اے کی ایمبیسی تھی اس سے رابطہ وہ کرتے, ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ یہ اگر ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ پاکستان میں وہ لے آئیں پاسپورٹ بنا کے, بلکہ وینا ملک کو چاہیے تھا کہ وہاں ہی جب بچوں کی کسٹڈی میں تھے, بچے ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے, تو ٹیمپریری طور پہ وینا ملک کو ہی یو اے ای میں اسٹے کرنا تھا اس ویزے پہ. ٹھیک. یہ اچھا, تو نہیں ہے کہ دبئی کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے بچوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ بھی رکھے تھے, یعنی کہ وہ دبئی سے باہر بچوں کو نہیں لے جایا جا سکتا تھا. اب انہیں پاکستانی پاسپورٹ دے کے جو لایا گیا ہے, تو کیا یہ مسئلہ اب بینا ملک اور اسد خان کے درمیان ہے, یا دو کنٹریز کے درمیان بھی یہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا انٹر اسٹیٹ جو ہے نا یہ وائیولیشن ہوئی ہے امیگریشن لا کی, کیونکہ انہیں جو ہے وہ پاسپورٹ پاکستانی گورنمنٹ کو ایشو نہیں کرنے چاہیے تھے پاکستان کے لیے بچوں کو. اگر یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ ہی یو اے ای میں انہی کی کسٹڈی میں رہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو اب کیا کر سکتی ہیں دبئی حکومت یا امریکی گورنمنٹ یا پھر اسد خان؟ میرا تو خیال ہے کہ اگر بچے ابھی اب پاکستان میں آ گئے ہیں تو اس کیس کو جو ہے وہ پاکستان میں جو یو ایس ایمبیسی ہے اس کو ریفر کرنا چاہیے, تاکہ وہ جو ہیں اس کیس کو فردر آن کریں اور بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لیں, کیونکہ وہ یو ایس سٹیزن ہیں. تو یہ بچوں کو کسٹڈی میں لے سکتی ہے امریکی ایمبیسی؟ جی بالکل لے کے واپس بھیج سکتی ہے یو ایس ایمبیسی. تو یہ جو کرونا فلائٹ کے اندر بچوں کو ٹریول کروایا گیا پاکستانی پاسپورٹ دے کے, یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی فلائٹ کورونا کی وجہ سے تو بند تھے نا انٹرنیشنل فلائٹس. جی یہ بھی وائیولیشن ہے جی, یہ بھی لا کی وائیولیشن ہے, بچوں کو ٹریول کیا گیا ہے پاکستان میں. تو اب اسد خان کے پاس کیا قانونی جو ہے وہ آپشن ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں اسد خان؟ اسد خان جو ہے میرا خیال ہے وہ بھی امریکہ میں ہے, امریکن سٹیزن ہے شاید, وہ بھی, مجھے اس کا علم نہیں ہے. اگر لیکن وہ بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کسٹڈی کے لیے یو ایس ایمبیسی سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور یو ایس ایمبیسی جو ہے ان کیسز میں بڑا سیریس میٹر لیتی ہے. تو یہ بھی سنا تھا کہ یو اے ای نے پاکستان کے جو ہے ویزوں پر پابندی لگا دی ہے, جو ملازمتوں کے ویزے ہیں, تو یہ ٹینشن جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رد عمل ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات کا جو کہ یہ ہوا ہے؟ میرا تو خیال ہے جی یہ جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, بچوں کا میٹر ہے, اور اس میں کوئی ایسی چیز تو لانی نہیں چاہیے, یہ پالیٹکس یا کوئی ایسا رولز وغیرہ جو ہے. میرا تو خیال ہے بچوں کو کسٹڈی میں لے کے واپس یونائٹڈ اسٹیٹس ان کو مائیگریٹ کرنا چاہیے. اچھا, تو اب اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس میں پاکستانی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ پاکستانی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے جی کہ بچوں کی ویلفیئر کا خیال کریں فار دی ٹائم بینگ, اور اسد کو بھی چاہیے کہ یو ایس اے سے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو, یہ یو ایس گورنمنٹ کو یہاں جو ایمبیسی ہے اس سے رابطہ کریں اور بچوں کی کسٹڈی کے لیے اپلائی کریں کہ یہ ان کے بچے ہیں, اور وہ جو ہے نا ان کو واپس بھیجیں ان کے پاس یونائٹڈ اسٹیٹس. مگر قریشی صاحب چھوٹے بچے ہیں, ماں کے بغیر تو وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے. ہاں جی, لیکن یہ بات ہے کہ اگر وہ اتنے بچے چھوٹے تو نہیں ہیں, میرے خیال ایک ہی عمر وینا ملک کے بچوں کی ایک ہی عمر میرے خیال 6-7 سال ہے, اور دوسرے کی ہوگی 1.5-2 سال ہے, کچھ اس طرح. ابھی 4 سال اور 5 سال کیا بتا رہے تھے جب ان کو لایا گیا, اچھا. آپ شاید 7 سال کی ہوگی. بہت شکریہ قریشی صاحب, آپ نے ہمیں بہت مفید اپنا تجزیہ دیا, اور NJ TV پہ آپ نے دیکھا, اسد خان کو آپ نے سنا, آپ نے ایک قانونی ماہر کی سنی, اور بنا ملک کے لیے بھی ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے NJ TV, اگر وہ بھی اپنا موقف دینا چاہتی ہے تو شیل بھی موسٹ ویلکم. مطیع اللہ جان, NJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اوکے, یو ویلکم.